रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने जिना से मुतालिक सजा को पढ़ा कि जानी मर्द और जानिया औरत को इस्लाम ने क्या सजा दी है। उसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी तौबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करते हैं और कौन से वो बदनसीब हैं जिनकी तौबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करते हैं। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निsaa करहन वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शय'अन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों को उर्से में ले बैठो। इस्लाम से पहले औरतों पर एक जुल्म ये होता था कि अगर उसके शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसके घर वाले उसके माल की तरह से उस औरत पर भी जबरदस्ती हाकिम हो जाया करते थे। जबरदस्ती उसके ऊपर अपनी हुकूमत मुसल्लत कर दिया करते थे और उसकी इजाजत के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर, चाहे तो वो खुद से उससे निकाह कर लेते थे या फिर अपने भाई भतीजे जिससे चाहते थे उसका निकाह कर दिया करते थे। यही नहीं बल्कि सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लिया करता था। यानी इतने जाहिल थे वो कि इस तरीके का काम किया करते थे। और अगर उसका निकाह कहीं नहीं कराना चाहते थे तो उसको वैसे ही घर में छोड़ दिया करते थे और वो मजबूर हो जाती थी अपनी जिंदगी वैसे ही बसर करने पर। तो इस्लाम ने इन तमाम तरीकों को जुल्म करार दिया और इन तमाम तरीकों को करने से मना फरमाया। उन्हें इसलिए रोक ना रखो कि जो तुमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ले लो। एक जुल्म औरत पर यह भी होता था कि वो औरत कि अगर उसका शौहर अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था, उसको तलाक देना चाहता था, तो वो उसको तलाक नहीं देता था, बल्कि उसको इतना मजबूर करता था, उसको इतना तंग करता था, इतना टॉर्चर करता था कि वो औरत अपना हक़ महर या फिर जो कुछ भी उसके शौहर ने उसको दिया है, उसको देकर उससे खुला हासिल कर ले। क्योंकि अगर शौहर तलाक देगा तो फिर हक़ महर लेने का उसको हक़ नहीं है। और तो इसलिए वो अपनी बीवी को इतना तंग करता था, इतना परेशान करता था कि वो खुद मजबूर हो जाती थी खुला लेने पर और इस तरीके से उसका दिया हुआ माल उसको वापस मिल जाया करता था। तो इस्लाम ने इसको जुल्म करार दिया है और ऐसी हरकत को जुल्म करार देकर ऐसा करने से मना फरमाया है। यानी इस्लाम अगर हम देखते हैं, अगर हम मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि इस्लाम के अलावा दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं, कहीं भी औरतों को उनके हुकूक नहीं दिए गए हैं। कहीं औरत को शैतान का एजेंट कहा गया, कहीं औरत को नर्क का द्वार कहा गया यानी जहन्नम का दरवाजा कहा गया। कहीं भी औरत को वो प्रोटोकॉल, वो चीज, वो इज्जत, वो एहतराम नहीं दिया गया जो इस्लाम ने दिया है। औरत को इतना ज्यादा एहतराम, इतनी इज्जत इस्लाम ने दी है कि उसको मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, उसको विरासत में हिस्सा दिया। और अगर बेटी है तो उसको रहमत बताया, अगर बीवी है तो आधा ईमान मुकम्मल बताया कि शादी करने से आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। और अगर माँ के दर्जे में है तो फिर उसके कदमों के नीचे जन्नत बताई। तो इतना ज्यादा इज्जत सिर्फ इस्लाम ने औरतों को दी है। इस्लाम के अलावा किसी और मजहब का अगर हम मुताला करते हैं उनकी कुतुब का, तो हमें कहीं भी नहीं मिलता है कि किसी और मजहब ने औरतों को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया हो उनके साथ अच्छे तरीके से। हाँ, ये और बात है कि वो कोई खुली बुराई और बेहयाई करे। खुली बुराई और बेहयाई से मुराद है कि वो नाफरमानी करे या बदज़बानी करे या फिर बदकारी करे। तो ऐसी सूरत में शौहर को ये इजाजत है कि वो इस तरीके का रवैया इख्तियार कर सकता है ताकि वो औरत उसको उसका माल दे दे, यानी जो हक महर है वो दे दे और फिर उस तरीके से वो उससे खुला करा ले। उसके अलावा शौहर ऐसा नहीं कर सकता। उनके साथ अच्छे तरीके से बूदो बाश रखो, गो तुम उन्हें नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम एक चीज को बुरा जानो और अल्लाह उसमें बहुत ही भलाई कर दे।
اور یہاں پر بتائے گا یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کو کا اسلام نے قرآن نے بڑی تاکید فرمائی ہے، یعنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے، قرآن کریم میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت اور بڑی تاکید آئی ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے کو حدیث میں اس طریقے سے بیان کیا گیا، اس کے مفہوم کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت بھی پسندیدہ ہوگی، یعنی ضروری نہیں کہ اگر بیوی کے اندر ساری ایک کمی ہے تو پھر اس کے اندر ساری ہی کمیاں ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اگر اس کو خوبی دی ہے تو اس کے اندر خامی بھی رکھی ہے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اگر شوہر اس کی بیوی جو ہے اگر وہ بد زبان ہے یا نافرمان ہے کچھ بھی ہے، تو پھر وہ جذبات میں آ کر اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق نہ دے دے، بلکہ اس پر صبر کرے اور اس کو برداشت کرے، یعنی جلد بازی میں طلاق نہیں دینا چاہیے، گرچہ اللہ تعالیٰ کو طلاق جو ہے وہ طلاق چونکہ پسندیدہ عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، تو اس لیے طلاق سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک برداشت کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں تک برداشت کرنا چاہیے، اور پھر بہت ہی جب بالکل سمجھ میں آ جائے کہ اب یہاں ساتھ میں رہنے کا چارہ نہیں ہے، تب پھر جا کر اس کو طلاق دیا جائے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اگر اس کے اندر برائی ہے تو پھر اس کو شوہر کو چاہیے کہ پہلے وہ برداشت کرے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں کوئی بھلائی کر دے، مثال کے طور پر اس کو نیک اور صالح اولاد دے دے، یا پھر اس عورت کی وجہ سے اس کے شوہر کے کاروبار میں برکت دے دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت پانچوں وقت کی نماز کی پابند ہو، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتی ہو، اور اپنے عفت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، اطاعت کرتی ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی اس کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی چاہے وہ داخل ہو جائے، لیکن یہ 4 خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو گے؟ کنتار کے معنی ہوتے ہیں کہ مال کثیر، یعنی بہت زیادہ مال کو کہتے ہیں، خزانے کو کنتار کہا جاتا ہے۔ تو یعنی حق کے مہر انسان اتنی ہی مقرر کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہو دینے کی، یہ نہیں دکھاوے کے لیے کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بھرپائی نہیں کر پا رہا یعنی وہ حق کے مہر نہیں دے پا رہا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کنتار یعنی حق کے مہر کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، انسان شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو حق کے مہر کتنا بھی زیادہ دے سکتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتائے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو یہاں پر اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اس سے حق کے مہر نہیں لے سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص حق کے مہر لے لیتا ہے تو پھر ایسا شخص ظالم بھی ہوگا اور کھلا گناہ کرنے والا بھی ہوگا، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر اس سے حق کے مہر لینے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے، چاہے اس نے خزانے کا خزانہ ہی کتنا کیوں نہ دے رکھا ہو، چاہے اس نے اس کو کتنا بھی زیادہ مہر کیوں نہ دے دیا ہو، اس میں سے ایک بھی روپیہ وہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم اسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی ایک دوسرے سے تعلق قائم کر چکے ہو، مباشرت کر چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ مضبوط عہد و پیمان سے مراد وہ عہد ہے جو نکاح کے وقت شوہر سے لیا جاتا ہے کہ تم اس کو اچھے سے رکھو گے یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں سوتیلا بیٹا اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، تو اسلام نے اس طریقے یہ حرکت کرنے کو منع فرمایا ہے کہ بھلے ہی وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے لیکن ماں کے درجے میں آتی ہے، تو ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت میں لوگ اتنے زیادہ جاہل ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اور لا تنکحوا ما نکح آباؤکم میں ایک عموم یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور اس سے دخول کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دے، تو بھی سوتیلا بیٹا اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کے ماں کے زمرے میں آگے، گرچہ اس کے باپ نے اس سے دخول نہیں کیا ہے لیکن تب بھی وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور پھر اس کے آگے کی آیت میں بتایا گیا کہ کون سے رشتے محرمات ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، جس سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارزانکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اسلابکم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان سے جمع نہیں کیا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے تو ان کی تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ تو 7 محرمات نسبی ہیں، 7 رضائی ہیں، اور اسی طریقے سے 4 جو ہے وہ سسرالی محرمات ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھوپھی بھتیجی اور بھانجی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ تو 7 نسبی محرمات کون سی ہیں؟ ماں، بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی، خالہ اور پھوپھی۔ اسی طریقے سے 7 رضائی رشتے کون سے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ تو رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ اور رضائی بھتیجی اور رضائی بھانجی۔ اور سسرالی رشتے میں 4 رشتے کون سے ہیں؟ تو ساس ہے، بہو ہے، اور اس طریقے سے ربائب۔ ربائب سے مراد وہ مدخولہ عورت ہے جس سے وہ مدخولہ بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکیاں، یعنی کسی شخص نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جس کا نکاح پہلے کسی آدمی سے ہوا تھا اور اس سے اس کی لڑکیاں بھی تھیں، تو پھر اس نے اس عورت سے نکاح کیا تو اس کی جو لڑکیاں رہیں گی تو ان سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کی بیٹیاں ہوں گی۔ لیکن اگر اس نے اپنی بیوی سے دخول نہیں کیا، مباشرت نہیں کی ہے، تعلق قائم نہیں کیا ہے، صرف نکاح ہی کیا ہے، تعلق قائم نہیں کیا ہے، تو پھر ان لڑکیوں سے نکاح کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے حلال رہیں گی۔ لیکن اگر اس نے اس سے دخول کر لیا ہے اپنی بیوی سے تو پھر وہ لڑکیاں جو ہیں اس کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے 2 بہنوں کو آپس میں جمع کرنا، یعنی اگر ایک کے بعد ایک بہن سے نکاح کی جائے تو جائز ہے، حلال ہے، لیکن اگر دونوں بہنیں زندہ ہوں، دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں لے لیا تو پھر ایسا کرنا حرام بتایا گیا ہے۔ 2 بہنوں کو آپس میں جمع نہیں کر سکتے ہیں، ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں اگر وہ زندہ ہے تو اس وقت اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا حرام بتایا گیا۔ اسی طریقے سے سوتیلے باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یا پھر وہ عورت جس سے اس کے باپ نے نکاح تو کیا لیکن دخول کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام بتایا گیا ہے۔ تو یہ وہ محرمات رشتے ہیں جن سے نکاح کرنے کو حرام بتایا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔
آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔